वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया ड्री। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास कल होने जा रहा है। इस इजलास में एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर होगा। एडहॉक जजेस के तकर्रुर के लिए तजवीज़ किए गए 4 में से 2 जजेस ने माजरत कर ली है, यानी 50% आप कह सकते हैं कि उन्होंने माजरत की है इस हवाले से, जबकि 2 जजेस ने आमादगी का भी इजहार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद आज साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जज बनने से माजरत करते हुए अपने पैगाम में जो बात की है उस पर नज़र डाल लेते हैं। जस्टिस साहब कहते हैं कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एडहॉक जजेस की तैनाती के फैसले की तायीद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बैकलॉग निपटाने के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती ज़रूरी है। एडहॉक जजेस की तैनाती को गलत रंग दिया जा रहा है। जिन 2 जजेस ने एडहॉक जजेस का ओहदा कबूल किया है वो भी काबिल तहसीन है। दूसरी तरफ वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने कहा है कि आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुकर्रर करने हैं। कल हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि चीफ जस्टिस की एडहॉक जजेस की तैनाती की ज़रूरत इसलिए उनको पेश आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस उनके साथ नहीं हैं। 2015 के बाद जो है कभी एडहॉक जजेस जो हैं वो लगे ही नहीं और लगाने भी नहीं चाहिए। इसलिए कि जो जजेस आते हैं आप रिटायरमेंट के बाद इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ना, उन्हें रिश्वत दे रहे हैं आप, या उनको आप दोबारा नौकरी दे रहे हैं। आप देखें और फिर किस ट्रेंड पे दे रहे हैं। ये चारों जजेस कौन है? ये चारों जजेस हैं जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा साहब के रेफरेंस का फैसला उनके हक में किया था। आप एक माइंडसेट के लोग जो हैं उनको दोबारा ला के क्या मैसेज दे रहे हैं? तो आप पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं ना, ये ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। परसेप्शन ये है कि फायज ईसा साहब के चूंकि मेजॉरिटी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट की, तो वो अपनी हकमियत को बरकरार रखने के लिए अपने 4 दोस्तों को ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ताकि उनका वो हाथ बढ़ा सके। जबकि पीटीआई पहले ही एडहॉक जजेस की तैनाती को मुस्तरद कर चुकी है। बैरिस्टर गौहर को भी देख लीजिए। 4 जजेस को एडहॉक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। छुट्टियां शुरू हो गई, 1 महीने तक आपने इन 4 जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हमारे साथ सीनियर कानूनदान एजाज एहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एजाज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। 2 जजेस ने माजरत कर ली है जबकि 2 ने पेशकश कबूल कर ली है। आपके ख्याल से उनका दुरुस्त फैसला है? आपने देखा कि जस्टिस बाकर भी ये कह रहे हैं कि बिला वजह तनकीद हो रही है। ये जिन्होंने माजरत किया, गुरेज किया है, उनका ये फैसला तो बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छा है कि उन्होंने, और खुशाइंद है कि उन्होंने गुरेज किया है और इनकार कर दिया है ये जज बनने का, एडहॉक जज बनने का। ये एडहॉक जजेस, ये जो पता आपकी, मुझे लगा नहीं कौन बोल रहे थे पहले कि ये वो कमीशन, जुडिशल कमीशन इन पे वोट डालेगी और वोट से होगा। ये जुडिशल कमीशन में जाएगा लेकिन उस वोट के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए नहीं। ये सवाबदीद चीफ जस्टिस ही की है कि वो किसको अपॉइंट करते हैं एडहॉक जज। और ये कमीशन जो है जुडिशल कमीशन, उसकी इन कंसल्टेशन विद द जुडिशल कमीशन, उसके साथ इन्होंने सिर्फ उसकी राय देनी है। जो जज अपॉइंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला कर सकता है। जो हतमी फ़ैसला ज़िंदगी और मौत का कर सकता है, वो उसको लगाने के लिए तो जुडिशल कमीशन के बाकायदा इख्तियारात हैं और जुडिशल कमीशन उसको मुस्तरद कर सकती है बाय ए मेजॉरिटी। सब आर्टिकल 6 में आर्टिकल 182 के सब क्लॉज 6 में ये लिखा हुआ है बाय ए मेजॉरिटी। इसमें कोई मेजॉरिटी वगैरह का नहीं है। इसमें है कि चीफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टिंग द जुडिशल कमीशन may
ask the president to appoint ABCD. تو اس میں کنسلٹیشن ہے, صرف انہوں نے ان کے صلاح مشورہ کرنا ہے. یہ وہ پرانے انداز میں ہی چیف جسٹس کی صوابدید پر ہی اپوائنٹ ہوں گے, اور صوابدید پر اپوائنٹ ہو کے یہ بھی ان کے ہاتھ میں بھی زندگی موت کے فیصلے ہوں گے, اور وہ جو جج چاہے ان سے جونیئر ہو, جو آیا ہے تھرو دس پروسیس کہ جوڈیشل کمیشن نے ووٹ کر کے اس کو اکثریتی یا اکثر تو متفقہ طور پہ ہی ہوتا ہے, یونینیمس ہی ہوتا ہے فیصلہ. پر ابھی ریسنٹلی عالیہ نیلم کے معاملے پہ میرا خیال ہے, نہیں ان کے معاملے پہ نہیں, ایک معاملے پہ ووٹنگ ہوئی ہے اور ووٹ کی اکثریت نے فیصلہ کیا ہے. اب یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس معاملہ جائے گا, وہ ہرگز غلط ہے, کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے نہیں جائے گا, صرف رائے دینے کے لیے ہو جائے گا. اوکے, انٹرسٹنگ, کیونکہ یہ بات آصف نذیر تارڑ نے کہی, جو میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ سنائی. پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے اعتزاز صاحب کہ ججز کی تقرری جو ہے وہ ریزرو سیٹس کے فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کیونکہ چیف جسٹس اکثریت کھو چکے ہیں اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی, اس لیے وہ ہم خیال ججز کو ایڈ ہاک بیسس پر سپریم کورٹ لا رہے ہیں. ناؤ دس از اے ہیوج ایکیوزیشن, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ایکیوزیشن کو؟ بظاہر تو یہ وجہ کوئی نہیں لگتی کہ اپنے آخری چند مہینوں میں اور چھٹیوں میں آپ 4 ہائی کورٹ کے 4 ایڈ ہاک ججز لے آئیں. کبھی اتنی کھیپ میں کبھی ججز, میرا خیال ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ چیف جسٹس نے تجویز کیا ہوگا, 4 نام تجویز کیے ہوں گے. یہ میرا خیال ہے ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹ میں ایک ریکارڈ ہے, اور وہ چونکہ قاضی صاحب کے آخری مہینے ہیں, اس میں وہ اب ایک اور کام جو کرنا چاہ رہے ہیں, لگتا ہے کہ ان کی یہ نوٹیفیکیشن ہے فار اے 3 ایئر. اب 3 ایئر ٹرم تو اس میں کہیں نہیں لکھا کہ 3 ایئر ٹرم یہ دے سکتے ہیں. اس میں لکھا ہے ایز لانگ ایز دی نیسیسٹی لاسٹ, جب تک ضرورت ہے. ان کا ٹینیور ہی کوئی نہیں کہ دس جج ایڈ ہاک جج کین بی سینٹ ہوم آن بائی جسٹ نوٹیفیکیشن. اس کا ٹینیور کوئی نہیں ہے, اس کے ٹینیور کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ تو جو کام چیف جسٹس کہیں گے, چیف جسٹس کا ایڈیشنل ووٹ ہوگا. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں آبویسلی ان کی اس ثوابدید پر ہیں کہ کسی وقت بھی وہ گھر جا سکتے ہیں, تھوڑے عرصے کے لیے ہیں. ظاہر ہے سلیکشن میں چیف جسٹس کا ایک بڑا ایکٹیو رول ہے. سو بیسکلی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس ہی کے اسکول آف تھاٹ کے ہوں گے یا ان کے ساتھ کے ہوں گے ایسے وقت میں جب کہ ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ. نہیں, یہ تو پرابلمیٹک بات ہے. اس میں تو بڑی دشواریاں آئیں گی, اس میں تو بڑے سوال جو اٹھائے جائیں گے اور بہت اٹھائے جائیں گے. اس میں دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ کس ماحول میں کس ضرورت کے تحت ان ججز کو لگایا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے. پھر کیا اہلیت ہونی چاہیے, اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ٹینیور ہونا چاہیے. یہ تینوں 182 آرٹیکل 182 میں تینوں کو آپ احاطہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جج نہیں بن جاتے, ان کی پاورز انہوں نے بینچ میں اتنی دی ہیں کہ ووٹ اتنا ہوگا, لیکن یہ ہے ٹو جوائن دا سٹنگ آف دی سپریم کورٹ. دی چیف جسٹس میں ریکویسٹ اے جج جس کو 3 سال نہیں ہوئے ریٹائر ہوئے کہ ٹو جوائن دا سٹنگز آف دی سپریم کورٹ. جس طرح ایک اسٹرینجر آ کے آپ ساتھ بٹھا لیتے ہیں, اور یہ سینئر پیونی جج جو ہے سب سے سینئر, جو وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اگر ایڈ ہاک لگتا ہے تو سب سے جونیئر بیٹھتا ہے, کونے میں بیٹھے ہوں گے. پھر یہ ہوتا ہے ایک اور جو ہم نے دیکھا
جسٹس خلیل الرحمان رمدے کو جب ایڈ ہاک جج لے لیا اور وہ جونیئر ترین بیٹھنا نہیں چاہتے تھے تو چیف جسٹس 2 ممبر بینچ بناتے تھے یا 3 ممبر. وہ 3 ممبرز میں ایک طرف جونیئر ترین چاہے وہ جج بیٹھا ہوا, دوسری طرف خلیل رمدے صاحب بیٹھتے تھے, بیچ میں چیف جسٹس. تو لگتا تھا کہ یہ بڑے سینئر ہیں, یہ اور کوئی کسی بڑے بینچ میں رمدے صاحب کو بٹھاتے ہی نہیں تھے, کیونکہ ذرا بینچ 5 ججز کا ہو گیا تو جونیئر موسٹ تو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور بینچ کو لمٹ کرتے تھے. انٹرسٹنگ. اب یہی کرنا پڑے گا چیف جسٹس کو. اب منصور علی صاحب پتہ نہیں کرنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے, اور ان کی کیا رائے ہے. وہ اصل میں تو 3 سال جو انہوں نے کہا ہے 3 سال غلط ہے. ہاں دوسری بات میں عرض کر دوں, آئین کہتا ہے ایز لانگ ایز اٹ از نیسیسری. اب 3 سال تو آپ نہیں دے سکتے اس کے تحت. 3 سال تو غیر آئینی ہو گئے شروع سے ہی. رائٹ. نوٹیفیکیشن اس لحاظ سے غیر آئینی ہو گئی. اوکے, کیونکہ 3 سال کا لکھا گیا. ایک اور بات اعزاز صاحب, کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ چیف جسٹس کے اب آبویسلی جانے کے باعث کشت ہے, لیگیسی کیا ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی, کنسیڈرنگ کہ ایک بڑا ٹربولنٹ ٹائم تھا, بہت کنٹروورسی رہی ہے بیچ میں, ان کے فیصلوں پہ رہی ہے, ایک جماعت کھل کے تنقید کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ ہمیں بالکل کارنر کیا ہے. سو کیا لیگیسی رہے گی چیف جسٹس کی؟ لیگیسی بڑی پارٹیزن ہو گئے, اور جو لیگیسی ایک چھوڑی تھی انہوں نے وہ بھی ستم ظریف مقتدرہ نے ان کو چھوڑنے نہیں دیا. حالانکہ مقتدرہ کی کافی حمایت کرتے رہے یہ, لیکن ایک لیگیسی جو تھی کہ فیض آباد دھرنے پہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کو اٹھاؤ, اور آ کے یہ دریافت کر رہے تھے جب یہ چیف جسٹس بن گئے کہ وہ میرے اس حکم پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوا. فیض آباد پہ تو آج بھی دھرنا ہے, اسی جماعت نے دیا ہوا ہے. بس یہی آئرنی ہے نا, یہی تو ستم ظریفی ہے. بٹ کوئی کامنٹ بھی نہیں آیا چیف جسٹس کی طرف سے. ہیز ہی جسٹ ناٹ نوٹسڈ اٹ؟ ڈو یو تھنک ان کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں پتہ ہوگا, اور اب ذرا اتنی وہ نہیں ہوگی گھن گرج جو ان کے شروع میں تھی, اور جو اندازہ تھا سب کو. افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنے آپ کو بہت دشوار اور ایسے رستے پہ ڈال دیا جس کی بہت تنقید ہوئی, کیونکہ انہوں نے بھی بدلہ لینا شروع کر دیا. جب بحال ہوئے ان کے 5 سال باقی تھے. 5 سال میں انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیس نہیں بھی ہو سکتا تھا, وہ دور سڑک پہ جا رہا ہوتا تھا, اس کو بھی بلا کے کہتے تھے وہ مقدمے تم میرے پاس آ جا. اور جس طرح انہوں نے اس کے ساتھ کیا, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ, یا میمو گیٹ پہ, ان دونوں میں وہ بہت ساری باتیں پہلے طے کی ہوئی تھیں انہوں نے. یہ میرے علم میں ہے, میں تو ان کا وکیل رہا تھا, اور ان کا وکیل بھی رہا, وکالت بھی کی ان کی بیفور دی فل کورٹ. 4 مہینے 5 مہینے بحث کر کے ان کو بحال کرایا. پہلے کیا طے کر لیا گیا تھا اعتزاز صاحب؟ کئی معاملات میں پہلے طے تھے. مثلاً یہ کہ جائیں گے پرائم منسٹر گھر, یہ بات پہلے سے پتہ تھی آپ کو؟ پرائم منسٹر جائیں گے ایز پرائم منسٹر تو نہیں, نواز شریف جائیں گے کالا کوٹ پہن کے. یہ بات طے تھی میمو گیٹ کے؟ جی, یہ بات پہلے سے طے تھی. آپ کو پتہ تھی؟ 1-2 اور باتیں بھی جی مجھے پتہ تھی. اوکے, اور 1-2 باتیں؟ اور میں نے کافی ان کے ساتھ مطلب ہے اختلاف بھی کیا, بہت کیا. میں نے کہا کہ یہ موضوع نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. وہ کہتے بس میں انصاف کروں گا, وہ آ رہا ہے, اس نے مجھے اطلاع کر دی ہے کہ وہ خود آئے گا. اب وہ ایکس پرائم منسٹر تھا, اس نے جسٹس کو کہہ دیا ہو کہ جی میں کل آپ کے عدالت میں پیش
رہا ہوں، پر یہ ان کو اطلاع تھی پہلے سے. اس کے کیا معنی نکالتے ہیں آپ، یہ میرے لیے تو بڑا دشوار مرحلہ تھا. اور ہم نے تو بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں، پر یہ ذاتیات میں پھر جس طرح یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا گیا، اس کو جو ریموو کیا گیا. یہی میرا کویشچن تھا کہ کیا یہ بات بھی پہلے سے طے تھی کہ گیلانی صاحب کو گھر بھیجا جائے گا، یا یہ آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ نہیں، اب ہر بات میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، وہ سوال رہے، اس کو ابھی کوئی چلیں میں اسیوم کر لیتی ہوں کہ آپ نے ایک ایجوکیٹڈ گیس لگا لیا تھا کہ جائیں گے پرائم منسٹر گھر. نہیں، اسیوم آپ کچھ بھی کر لیں، وہ تو آپ کی اپنی ثوابدید ہے نا. ٹھیک ہے، میری طرف سے کچھ نہیں اسیوم. چلے کمنگ بیک ٹو ریزرو سیٹس. اعتزاز صاحب، جو بات حکومت کر رہی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے ریزرو سیٹس مانگی تھی، پی ٹی آئی نے تو مانگی نہیں تھی، ان کو کیسے مل گئیں؟ یہ آرگیومنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو پارٹی بھی نہیں تھی. نواز شریف کی جو سزا عمر قید نہیں، عمر تا حیات نااہلی کی سزا تھی، اس میں وہ پارٹی بھی تھا نواز شریف، اس کو مل گئی. وہ جہانگیر ترین کو بھی مل گئی. وہ دو بلوچستان والے نااہل ہوئے تھے ساری زندگی کے لیے، ان کو بھی مل گئی. جب سپریم کورٹ ایک لا ڈکلیئر کرتا ہے، یا ایک لا کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے، یا ایک قانون کو انڈورس کرتا ہے، تو وہ قانون کا اطلاق تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندوں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ 25 سال کا ایم پی اے جو ہے 25 سال سے کم، وہ بھی فرض کیجئے کسی اندازے سے کہہ دے کہ 25 سال سے کم بھی اگر ایم پی اے ہے، تو وہ ایم پی اے وہ نہیں ہوتا، ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. اس کو اگر اس نے پڑھائی لکھائی اور بڑا وہ نامور آدمی ہے اور بڑا پرومسنگ ہے، تو اس کو وہ آ سکتا ہے اسمبلی میں. اب یہ میں وہاں نہ بھی ہوں اور مجھے فائدہ ہو گیا ہو سکتا ہے اس فیصلے کا. سو جو خبر گردش کر رہی ہے اعتزاز صاحب، سوری اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں دینی ہے ریزرو سیٹس. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ یہ حکومت جو ہے، یہ پہلے بھی اس نے کیا تھا. عمر بندیال صاحب کا فیصلہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں. 14 مئی کو 2002 کو الیکشن کرائے جائیں، اور انہوں نے بالکل اگنور کر دیا تھا. اور یہ بڑی خلاف ورزی تھی آن دی پارٹ آف دی الیکشن کمشنر اینڈ دی الیکشن کمیشن، کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے الیکشن کرانے. اور یہ خلاف ورزی تھی پرائم منسٹر کی اور چیف منسٹر کی جانب سے بھی. کیئر ٹیکرز جو تھے، ان کا کام تھا کہ الیکشن کرائیں اور کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، ایک قدم بھی نہیں لیا اس طرف. اب یہ تو ایک مثال ہے جہاں سپریم کورٹ کی بات کو نہیں مانا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو درگزر کر دیا خود ہی. لیکن اگر سپریم کورٹ درگزر نہیں کرتی تو سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کرنا. سپریم کورٹ کو صرف ڈیکلریشن دینی ہے. یہ یاد رکھیں، یہ بہت طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. سپریم کورٹ کو صرف ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ اقدام غلط ہے. کیونکہ ایک دفعہ پھر ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں. جب مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تھی تو اس وقت تحریک شروع ہوئی اور آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے. 2007 کی بات ہے. کتنا موو فارورڈ کیا ہے پاکستان؟ could there be another emergency now؟ نہیں، بہت موو فارورڈ ہوا ہے. یہ جو پہچانتے نہیں ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ 1-2 صحافی ہیں اور 1-2 وکلاء ہیں جو یہ کہتے جا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ دنیا بدلی بھی ہے. ان کو پتہ نہیں کہ لائرز موومنٹ کے بعد اب کوئی اور دنیا ہے.
اب ہر ایسے تحریک کے کچھ نہ کچھ چینجز اس سے آتے ہیں، اعتماد آتا ہے، ججز زیادہ پر اعتماد ہیں، یہ 8 ججز اپنا اعتماد کرتے ہیں. یہ کب ہوتا تھا پاکستان میں؟ پہلے ہو سکتا تھا کہ 8 ججز چیف جسٹس کے خلاف چلے جائیں اور وہ یہ بھی پتہ ہو کہ جو مقتدرہ اور مقتدرہ اعلیٰ ہیں وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کب ہوتا تھا؟ So things are changing. اعتزاز تب سے ہوا جب so much for joining us. اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان has moved forward. بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں اور یہ بات ضرور دیکھ لینی چاہیے فیصلہ سازوں کو. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. We will be right back. اینڈ ویلکم بیک. سپریم کورٹ چند دن قبل تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دے چکی ہے، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں یہ اب ایک بڑا سوال بن چکا ہے. لگ یوں رہا ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن ٹال مٹول سے کام لے گا اور اس فیصلے پر عمل درآمد میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالی جائے گی. آج تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جو کہ بے نتیجہ ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا اور کیا کل اس معاملے پر کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ جائے گا؟ نون لیگ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے، جس پر آج رجسٹرار آفیسر نے نمبر بھی لگا دیا ہے. تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے سینئر تجزیہ کار منیب فاروق نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس نہیں دینی. لیٹس واچ دیٹ. اور اس کا جواب عمر ایوب نے یوں دیا ہے. ہم لوگ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے اور سویپ کیا ہم نے 2/3 اکثریت. کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں بین کر سکتا. ہم لوگ عدالتوں میں جائیں گے. سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی. دوسری جانب ملک کی مخدوش سیاسی اور معاشی صورتحال پر بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے. بڑی انٹرسٹنگ یہ رپورٹ ہے، یونیک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. رپورٹ کہتی ہے کہ نون لیگ کی موجودہ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی. اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ آئے گا. بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں رہا نہیں ہوں گے. مستقبل میں ہونے والے مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کریں گے. رواں مالی سال کے اختتام تک مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے. مالی سال کے اختتام تک شرح سود 14% تک آنے کا امکان ہے. اپیرنٹلی حیرانی ہوتی ہے آپ کو یہ رپورٹ دیکھ کے. یوزلی اس قسم کی آبزرویشنز ان رپورٹس میں نہیں آتی، لیکن کل ہی ہمارے پروگرام میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل موجود تھے جو انہوں نے بات کی. اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں اس رپورٹ سے تو بڑا انٹرسٹنگ سیناریو بنتا ہے. لیٹس واچ ہم. میری گزارش تو یہ ہے ایوان اقتدار کے لوگوں سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ بیٹھ کے آپس میں ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کریں. 1-2 سال وہ گورنمنٹ چلائے، پھر سے عوام سے ریفرنس لیں، عوام سے پھر پوچھیں اور پھر وہ فیصلہ عوام کرے، اس کو منوہن قبول کریں اور جس کو عوام ووٹ دیتی ہے اس کو حکومت میں لے کر آئے. اگر آپ کو نیشنل گورنمنٹ بنانی ہے اور اس کے لیے آپ کو ایمرجنسی لگانی ہے تو تھوڑے عرصے تک لگا لیں، لیکن ایونچولی 2 سال کے اندر آپ کو ایک مرتبہ ریفرنس کرنا پڑے گا. شاہنامہ گلزار خان، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. 2 جولائی کو آپ اور شیر افضل مروت کی کور کمیٹی کی رکنیت 1 ماہ کے لیے سسپینڈ کی گئی ہے غالباً. آج آپ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک تھی. سو واٹ از دا اسٹیٹس رائٹ ناؤ؟ میری تو جی کچھ نہیں رکنیت معطل شعطل ہوئی. یہ تو ایک گاسپ چل رہا ہے، ایک شوشہ چل رہا ہے کافی عرصے سے. میں نے دیکھا، مجھے مزہ بھی آیا، پھر میں نے وہ ٹویٹر پہ ڈال بھی دیا کہ میں نے یہ 5 کام الیجڈلی کیے ہیں. پہلے میں نے کوئی فارورڈ بلاک بنایا ہے. وہ تو آپ نے بنایا ہے، اس کی تو میں خود خبر پڑی ہے. ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے. اچھا، وہ ہے کدھر فارورڈ بلاک؟ کس پلانٹ پر ہے وہ؟ ایک ہی بندے کا فارورڈ بلاک ہے، مجھے اس کا لیڈر بنا دیا ہے. اوکے. اچھا، پھر دوسرا فواد بھائی نے ٹی وی پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ آئی ہیٹ پنجابیز، آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ کمز فرام. تیسرا پھر یہ بات ہوئی کہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں. چوتھا پھر یہ ہوا کہ چوتھا کیا تھا، بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھی اسی طرح کہ پتہ نہیں کیا میں اور شیر افضل صاحب اور پتہ نہیں کون خان سے ملنے گئے اور ہمیں پتہ نہیں کیا کہا گیا. اور پھر 5واں یہ تھا کہ میں پتہ نہیں فلانے کی دشمن ہوں. رینڈم
random things जिनका कोई ताल्लुक reality, मुझे तो भूल भी गया, इतनी फजूल बातें थी. So you're part of core committee right now? No, I was never part of core committee. So not आपको political. suspend कहाँ से किया गया था? किसने नहीं suspend किया? You've not been suspended. You've got no notice. Nothing. You are still part of the same thing that you were. Absolutely. मैं And what about Sheikh Afzal Marwat? शेर अफजल मरवत का अब देखिए conflicting statements आ रही हैं. मैंने जी कितनी दफ़ा कहा है कि अगर खान साहब उनको मुअत्तल करते हैं या कोई इनके इंक्वायरी खिलाफ करते हैं, खान बॉस है, हम खान के साथ खड़े इस मामले पे, डिसिप्लिनरी पे. लेकिन शेर अफजल भाई से मेरे घर का, एक दिल का, एक बहन भाई वाला रिश्ता है, वो तो हमेशा रहेगा. अभी वो मुअत्तल है, इसमें भी कंफ्यूजन है. जो गौहर स्टाफ की स्टेटमेंट है, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पार्टी के, एक्टिंग चेयरमैन, वो कहते हैं कि मुअत्तल नहीं है, और जो बाकी लोग हैं वो कह रहे मुअत्तल हैं. तो मुझे क्लैरिटी इस पे नहीं है. लेकिन फ्रैंकली जो आजकल हालात है, टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है. खान साहब ने कितनी दफ़ा जेल में कहा कि ये डिस्ट्रैक्टिंग न्यूज़ होती हैं, असल इशू है. हम कहते थे ना कि जुल्म का बदला वोट से, अब ये लोग हमारे वोट का बदला जुल्म से ले रहे हैं. मेन इशू वो है पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन. नहीं, बट ये तो आप लोग खुद अपने इख्तलाफात सामने ला रहे हैं. मरवत साहब ओपनली पार्टी के लोगों को बुरा भला कहते रहे, ओपनली आपकी फॉरेन पॉलिसी पर अटैक करते रहे. ये तो उन्होंने पब्लिकली कहा है, इसलिए रिएक्शन आता है. फिर जब वो दूसरों को बोलते थे, दूसरे आके बोलते थे, इसलिए मीडिया स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. इसका और तो कोई रीज़न नहीं है. आई एम नॉट श्योर आई बिलीव दैट, बिकॉज मेरे अपने बारे में जो मैं खबरें पढ़ती हूँ ना, दे आर सो हिलेरियस. अब तो मैं हंसना लग गई हूँ. अभी आते हुए रास्ते में बहन को अपनी ट्वीट दिखाई थी, मैं कही ये देखो किसी ने क्या लिखा है. So there is no forward block. When do I work for PTI? वो जब मैं डियाली जलती हूँ और खान से मिलती हूँ. So I don't really understand, but I'll tell you one thing. Does it really make a difference? क्या फ़र्क पड़ता है कि शेर अफजल मरवत और शेब शाहीन की या शिबली की या XYZ की नहीं बनती है? मुल्क की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? मुल्क की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पार्टी के स्टांस पे क्या फ़र्क पड़ता है? It hardly matters. What I'm saying is this is a smoke screen. The idea is to create distractions. आप देखेंगे पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद में कहीं ना पुलिस नज़र आ रही है, ना कोई लाइटें ऑन है. जहाँ मैं जाती हूँ पुलिस की गाड़ी आ रही है. मुझे तो इन चीज़ों से डर लग रहा है कि ये अनसर्टेनिटी कहाँ से आ रही है. So as of now there is no forward block for sure. कब मिली थी आप खान साहब से लास्ट टाइम? 5 दिन हो गए. You met him. कुछ उन्होंने पूछा कि तुमको ब्लॉक स्टॉक बना? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे. अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट रहे थे. तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है. बल्कि जुनेद अकबर और शेरार को बोला कि तुम सबसे मेरे पुराने वर्कर हो, एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू टू. उनको एडवाइस दी. शिबली साहब को कुछ चीज़ें समझाई जो आगे करना है हमने. उमर भाई को कुछ चीज़ें, उमर अयूब को समझाई. फिर रऊफ हसन साहब को कुछ चीज़ें तुमने ये करना है. मुझे कुछ ड्यूटीज़ दी कि आपने ये काम आ गया. और मैं क्योंकि एंड में आई थी, हमारा ILF का कन्वेंशन था. एक बार से नाराज़ भी हुए वो? नहीं, ये भी झूठ है. सारी खबरें झूठ छपी हुई हैं. He said, जुनेद देखे इस वक्त कुरान मेरे टेलीफोन में है, तो कुरान की कसम खा के कह सकती हूँ. उससे ज़्यादा मैं सच क्या बोलूँगी. बट नहीं, दिस इज द ट्रूथ. मतलब मुझे झूठ बोलने में फ़ायदा क्या है? मुझे किसने गोल्ड मेडल दे देना? ठीक है. So you're saying कि ये सब नहीं, he said, जुनेद तुम तो मेरे सबसे पुराने वर्कर हो. And 28 साल हमारे इकट्ठे हो गए हैं. Right. और हमारी तुमसे मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशंस है. Is it possible कि maybe in jail वो उन्हें लगता है कि इसको नहीं एड्रेस करना? I'm just saying, is it possible? तो वो आप लोगों को कुछ कहते हो, दूसरों को कुछ कहते हो, because इस कदर गलत अपोजिंग खबरें कैसे आ रही हैं? देखिए खान साहब की नेचर ये है नहीं. I'll tell you, tested and tried हमारा. मैं तो पार्टी में बहुत नहीं हूँ. मैं तो 2011 में ज्वाइन किया था और MNA तो 18 में बनी थी. सो मेरा इतना लंबा रास्ता नहीं है. ठीक है. लेकिन जब हमारी खान से पहली दफ़ा सख्त लड़ाई हुई, वो असद उमर साहब की वजह से हुई थी. जब उनको हटाया था फाइनेंस मिनिस्टर, वी एक्चुअली कॉल्ड अ पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग एंड वी पुट खान टू द टास्क. वो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का. वी सेड सर ये बात से हम खुश नहीं है. यू नो व्हाट ही सेड? हम सब की बातें सुन के, अनलाइक दीज अदर मोरूसीज, ही सेड एब्सोल्युटली अब सब ठीक कह रहे हैं, आप सब की बात अपनी जगह सही है. आई कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद यू. प्रॉब्लम ये है, आई एम द बॉस, द बक स्टॉप्स विद मी. अगर गलती करूंगा आई विल पे द प्राइस फॉर इट. सो प्लीज योर एडवाइस इज टेकन एंड लीव इट एट दैट. उसके बाद मैंने जो कर लिया. अच्छा नहीं, फिर दूसरी हमारी एक मीटिंग हुई थी. वो बहुत सख्त मीटिंग थी. तकरीबन 100 सेनेटर्स नहीं 40 सेनेटर्स होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान वाली भी उस टाइम पे आए थे हमारे साथ फॉर सम रीज़न. हम सब थे. तो बाकी MNAs, ह्यूज फुल हाउस था. उनके खान साहब के जो मिलिट्री अटैचे और जो नेवल और वो सारे इकट्ठे बैठे थे. तो उन्हीं दिनों में खान साहब ने असद कैसर के थ्रू एक ग्रुप भिजवाया था टू बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान. हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को देख रहे थे पोस्ट कोविड. और क्यों हमारे जो $8 अरब की ट्रेड थी, वन वे ट्रेड, हम बेच रहे थे अफगानिस्तान को $8 अरब की चीज़ें. वो किधर गई ट्रेड? $400 मिलियन पे कैसे आ गई है? तो जब हम क्वेटा गए, जनरल सरफराज से मिले, चमन गए, बहुत लोगों से मिले. जब वापस आए तो खान साहब के साथ पार्लियामानी पार्टी मीटिंग थी और मैं खड़े कि मैंने उस रिपोर्ट की उनकी 3 चीज़ें बताई. और मैंने कहा सर एक बात बता दूं,
you're the prime minister. But اگر خدا نخواستہ ہم سے بلوچستان بنگلہ دیش کی طرح جدا ہو گیا, اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے چمن میں کیا حالات ہیں, بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خان صاحب کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن. شیرین نمزاری بھی اٹھ گئی کہ تم چپ کرو, میں ہیومن رائٹس منسٹر ہوں, تم کیوں بول رہی ہو. خان listened and then he called us and he read that report, اور پھر آگے باتیں ہوئیں. ڈسینٹ آپ کرتی رہی ہیں پارٹی کے اندر؟ ہم سب کرتے رہے ہیں, بٹ we are الحمدللہ پارٹی کہ our leader allows us dissent. ٹھیک ہے, اگر اجازت ہے منیب فاروق is here also. Thank you so much منیب for joining us. آپ ہی کی یہ خبر ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ ریزرو سیٹس نہیں دینی. آپ کا اپنا لیگل بیک گراؤنڈ ہے, اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیے, اب یہ تو کرنے والوں پر ہے. بحیثیت صحافی میرے پاس تو ایک خبر تھی جو کہ میں نے سامنے رکھ دی. اب ظاہری بات ہے جو کاروبار ریاست چلاتے ہیں, یہ تو آپ بھی بخوبی سمجھتی ہیں کہ پھر ان کے پاس اپنے تمام تر فیصلے, چاہے وہ قانونی ہوں, غیر قانونی ہوں, آئینی ہوں یا غیر آئینی ہوں, جن کے پاس اختیار ہے, پھر ان کے پاس 100 طریقے بھی ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کس طرح سے اس بات کو ٹالتا ہے, اس میں سے کون سے عذر نکالتا ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جتنی تلخی اور جتنا کھچاؤ ہماری ملک کی سیاست میں ہے, ظاہری بات ہے پھر اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز تو ہم ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے. لیکن بحیثیت صحافی یہ خبر مجھ تک پہنچی جو میں نے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دی. اب آگے کیا ہوتا ہے, طریقہ کار کیا اپنایا جاتا ہے, وہ تو ظاہری بات ہے جنہوں نے کرنا ہے ان کو ہی پتہ ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ایز اے جرنلسٹ it was a big story, آپ نے اس کو بریک کیا ہے, لیکن کیا ہم اس کو اینالائز کر سکتے ہیں ایز جرنلسٹ اگین؟ اس تناظر میں یہ فیصلہ تو نہیں کیا گیا کنسیڈرنگ ایک 5 ممبر بینچ تھا فارمر چیف جسٹس کے انڈر, چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں, جس نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں. اسی حکومت نے وہ الیکشن نہیں کروایا, پی ٹی ایم کی گورنمنٹ تھی, اور کچھ بھی نہیں ہوا. کہتے رہے اعتزاز احسن صاحب, دیگر لوگ کہ آسمان ٹوٹ جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا, بٹ نتھنگ ہیپنڈ. کیا اسی تناظر میں the government now thinks کہ ہم اس پہ بھی عمل نہ کریں؟ جی ہے تو بڑی میں سمجھتا ہوں بدقسمت سا پریسیڈنٹ ہے, لیکن کیا کریں, وہ اس وقت موجود ہے, حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کی درست نشاندہی کی ہے. میں نے بھی جہاں پر بھی اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ بہت یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ماضی کی بات ہے, ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, اور ایک فیصلے کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اس میں تو چلیں گورنمنٹ بھی ریفلیکٹ کرتی تھی کہ گورنمنٹ نے فنڈز دینے تھے, آپ کو یاد ہوگا, پھر پارلیمان نے ایک ریزولوشن پاس کر دی کہ جی ہم نے فنڈز نہیں دینے, فنڈز ہے نہیں, یہ وہ جو بھی کچھ تھا. تو جو سہارا اس وقت ظاہری بات ہے پارلیمان کا لیا گیا, اس معاملے کے اندر تو پارلیمان کہیں ریفلیکٹ نہیں کرتا, یا کم از کم جو آفس ہے پرائم منسٹر کا یا گورنمنٹ کا تو آفس ریفلیکٹ نہیں کرتا. اس میں تو الیکشن کمیشن ہے یا ایٹ میکس اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کا آفس شاید ہو. لیکن اب اس معاملے کو اگر عمل درآمد نہیں کیا جاتا, کیونکہ کورٹ کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے, اس سے کوئی اگری کرے ڈس ایگری کرے, کورٹ کا فیصلہ کلیئر ہے کہ اگر کلیئرٹی چاہیے تب بھی میجورٹی ججمنٹ والے ججز کو آپ ان سے رہنمائی لے سکتا ہے الیکشن کمیشن. بٹ جو خبر میرے پاس تھی وہ تو یہ تھی کہ پوائنٹ بلیک اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ اس میں پھر کیا طریقہ کار ہوگا, اور بدقسمتی ہے کہ اس کھچاؤ اور تناؤ کے ماحول میں اس طرح کے پریسیڈنٹ سیٹ کیے جا چکے ہیں. اور آپ نے غالباً یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے مقتدر حلقوں میں, پارلیمان میں, اور پابندی کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیے یہ بات تو کافی عرصے سے بحیثیت صحافی میں رپورٹ کرتا رہا ہوں, اور اب اس کے بارے میں ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں. وہ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ جب آپ بہت ساری چیزوں کو ایموشنز سے یا ریٹرک سے سیپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو کسی کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی کیا کرنے جا رہا ہے, یا کسی کا پلان کیا ہے, یا خبر کیا ہے, یا اس حوالے سے ریاست کا رویہ کیا ہے. اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں نظر آئی, بلکہ اس میں مزید وقت کے ساتھ سختی نظر آئی ہے. اور جو اس وقت صورتحال ہے اس نے ایک بڑی بدنما شکل اختیار کر لی ہے. جس دن عمران خان صاحب کی, میں کبھی نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے ہوتا ہے کہ میں ریاستی کیا عدالتی فیصلوں کے اوپر کوئی بہت خوشی کا اظہار کروں کہ بڑا اچھا کام ہوا, لیکن کم از کم جو فیصلہ عدت میں نکاح والا کیس کے اندر ہوا, مجھے ذاتی طور پر اس میں بہت خوشی ہوئی کہ ایک گٹر پالیٹکس تھی تو اس کے اوپر ڈھکنا آ گیا, وہ معاملہ حل ہوا. لیکن
مجھے اسی دن اس بات کا اندازہ تھا کہ اب یہ معاملہ ختم نہیں بلکہ اس کی ایک بھیانک شکل اختیار کرے گا، اور میں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا. آپ دیکھیے ایگزیکٹلی 2 دن کے بعد یہ خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس صورتحال میں آپ جتنا مرضی ریٹرک کو استعمال کر لیں، جتنے مرضی اور چیزوں کو بیچ میں لے آئیں، جذبات کو لے آئیں، لیکن خبر تو کسی کے کہنے سے بدل نہیں سکتی. خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یا تحریک انصاف کی جو سیاسی معاملات تک ایگزسٹنس ہے اس کو اب قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے. تو ماضی کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ شہید بی بی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا. میاں نواز شریف نے بہت سی چیزیں برداشت کی بحیثیت سیاستدان، لیکن ایونچولی یہ تھا کہ وہ لوگ سسٹم میں واپس آئے. عمران خان صاحب اگر میں ہسٹری کو دیکھوں تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ چلے آج تلخی ہے تو شاید آگے جا کے ختم ہو جائے، لیکن وہ تو آگے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے آگے کیا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے سٹیٹس یہ بتایا جاتا ہے یا ان کی جماعت کے حوالے سے کہ ان کا کیس فرق ہے. انہوں نے جتنی بھی ماضی کے اندر مثالیں تھیں وہ ان سے اوور اینڈ ابو یہ چلے گئے ہیں، اینڈ دے ہیو کراسڈ آل دی لمٹس، آل دی ریڈ لائنز، اور ہینس پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ اب قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. وچ اکارڈنگ ٹو می، اگر میں جرنلسٹ اس کے اوپر اپنا اوپینین دوں تو آئی تھنک یہ ایک بڑا فلمزی آرگیومنٹ ہوتا ہے 2-3 چیزوں میں. ایک یہ کہ اگر آپ جذبات کو بیچ میں لے آئیں، دوسرا یہ اگر آپ ریلیجن کو بیچ میں لے آئیں، تیسری چیز یہ اگر آپ قومی سلامتی کو بیچ میں لے آئیں. بٹ ایز آئی آلویز سے کہ میں بحیثیت صحافی خبر دے سکتا ہوں اور کسی فیصلے کے اچھے یا برے ہونے کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم بحیثیت اس کو چینج تو نہیں کر سکتے. جو نیوز ہے وہ نیوز ہے. شاندانہ صاحبہ، بنال ریزرو سیٹس فائنل ہو گئی ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ان پہ مشاورت ہوئی ہے. واٹس دا اسٹیٹس؟ شکریہ فریہ. اگر آپ اجازت دیں میں منیب صاحب کی ایک بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گی جو انہوں نے اینڈ میں بات کہی کہ خان از ڈفرنٹ فرام ایون بی بی شہید اینڈ نواز شریف. باقی بھی انہوں نے بہت کچھ کہا کہ ہی از کراس دا ریڈ لائنز یا واٹ ایور. اس بات کو سن کے اس وقت سارے پاکستان کو سکون ہوا ہوگا. یہ خان صاحب کا پروف ہے کہ ہی از ناٹ لائک دی ادرس. وہ پرو پاکستان ہے، وہ پرو اپنی فیملی نہیں ہے. So then we are saying کہ وہ لوگ پرو پاکستان نہیں تھے، پرو فیملی تھے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. We cannot call former prime ministers کہ وہ pro پاکستان نہیں تھے. I would not say that. How would you judge the actions? جہاں پہ ہم اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کو نہ کہا جائے کہ آپ پرو پاکستان نہیں ہیں، سیم وے ہم ان کو بھی نہ کہیں کہ وہ پرو پاکستان جبکہ پالیسی پرو پاکستان نہ ہو جو آپ ٹریٹر بنا دیتے ہیں. نہیں، میں نے ٹریٹر نہیں کہا. If you're not pro Pakistan, you're a traitor. Not necessarily. It means you're business oriented, you're family oriented, you want the Sharifs to do well, you want the Bhuttos to do well, you want the Zardaris to do well. But what he is saying is کہ یہ perception ہے. نہیں وہ ہوتا رہے. In important circles یہ perception ہے. نہیں but دیکھیں I agree with you, sometimes perception is more important than reality. لیکن اس وقت پاکستان ایک ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہے. جب پرسیپشن اور ریالٹی کا کلیش ہوگا اس کی قیمت کون دے گا؟ اسٹیٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی آپ کو. یہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ پورا الیکشن ایویشیٹ ہوگا اور دوبارہ الیکشن ہوگا. مجھے تو یہی لگ رہا ہے فرینکلی. آپ فچ کی رپورٹ کی بیسس پہ تو نہیں خان صاحب سے ملاقات پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ فارم 45-47 سے جو ایڈ ہاک ججز آ رہے ہیں جو ٹریبونلز کو خراب کر رہے ہیں، یہ تو اب یہ نیا الیکشن ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. بس ہم نے نہیں اب چھوڑ دیں فارم 45-47. الیکشن کل عدم ہو جائے گا موسٹ پروبیبلی. ایڈ ہاک ججز کے معاملے کو آپ لوگوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے جانے کا اعلان کیا ہے. آئین ایڈ ہاک ججز کی اجازت دیتا ہے. ہاؤ ول یو اسٹاپ اٹ؟ دیکھیں آئین ہر چیز کی اجازت دیتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آئین تو یہ بھی اجازت دیتا تھا نا کہ خان کابینہ کا کوئی ڈاکیومنٹ کھول کے رکھ سکتا ہے. جو سائفر کا کیس ڈسمس ہوا ہے وہ بھی تو یہی تھا نا کہ آئین پرائم منسٹر کو کسی بھی ڈاکیومنٹ کا اسپیشلی نیشنل سیکیورٹی سے ہو اپنی عوام سے شیئر کر سکتا ہے. اور اس پہ 1 سال کیس چلا اور بے گناہ اس بندے کو جیل میں رکھا گیا. اٹ ہارڈلی میٹرز کہ آئین ہے کہ نہیں ہے. لیکن نے تو آئین کے بتھیرے بنا دیے. بٹ لیٹس ٹیک یور اینکل کہ ٹھیک ہے آئین الاؤ کرتی. مجھے بتائیے کیا یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے کہ کیسز زیادہ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے 2018 یہ تو ایک آرگیومنٹ ہے نا. بٹ اس کین ناٹ نیسیسریلی اسٹاپ دی ایکشن. وی کانٹ اسٹاپ دی ایکشن. میں صرف کو بتا رہی ہوں ریئلائز کہ یہ ہوگا. دیکھیں یہ ان کا جو میلا فائڈی ہے، یہ جو ایک انٹرنل فائٹ ہے اس وقت سپریم کورٹ میں ایکسٹینشن ورسز پروموشن، اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اینی پارٹ آف دیٹ. اٹس اے ڈرٹی فائٹ. لیٹ دیم فائٹ اٹ آؤٹ. بٹ اصل خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کو کہ ایڈ ہاک ججز کے بعد آرٹیکل 6 کے معاملے پر بھی سپریم کورٹ میں آپ لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے. الٹا بھی ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ شاید ہمارا جب آرٹیکل 6 لگائیں راجا سکندر سلطان پہ وہ نہ لگانے نہ دے. لیکن وہ بھی ڈزنٹ میٹر. میں آپ کو ایک بیسک بات بتا دوں.
ججز پہلے بھی آ سکتے تھے, بعد میں آ سکتے تھے, آج کیوں آ رہے ہیں؟ یاد رکھیں یہ بھٹو صاحب کے ٹائم پہ ہوا تھا کہ جب ایڈ ہاک ججز آئے انہوں نے بھٹو صاحب کی فیصلہ حق میں دے دیا اس کے پھانسی کے, اللہ ان کو بخشے. اور یہ یاد رکھے پاکستان کے نیور لیو دیٹ ڈاؤن. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو 40 سال بعد ڈیسیجن دیے کہ جی غلط پھانسی ہوئی تھی. سو تھینک یو فار ویکنگ اپ سر. سو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت آدھے کا آدھا بگڑا ہوا ہے. And the only victim here is the state of Pakistan. Sorry, میری اردو ذرا بیکار. It's okay, no. I didn't mean to. No, that's fine. That's fine. اچھا کیا, you've taught me something new. The point being کہ the victim here is always Pakistan. میں نے اگر آپ کو یاد ہے آج سے 2 سال پہلے یہ بات کی تھی جس میں بہت سارے لوگ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں. میں نے ایک پورا مونولوگ کیا کہ جو خان کے ساتھ ہوا اس کی بیوی کے ساتھ ہوگا. ابھی کچھ ہوا نہیں تھا. جو میرے ساتھ ہوگا میری ماں کے ساتھ ہو گیا وہ سارا ہو گیا. یاسمین, راشد, طیب راجہ, یہ سب میں نے پریڈکٹ کی تھی باتیں. تو میں نے بولا یاد رکھے خان از اے پراکسی فار پاکستان. وٹ ایور ایول از ڈن ٹو ہیم ول آٹومیٹکلی ہیپن ٹو پاکستان. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں, جو سپریم کورٹ گڑبڑ کرے گا, جو یہ حکومت گڑبڑ کرے گی, یہ کہتے ہمیں ہیں کہ عمران خان کے خلاف ہے, بٹ ریممبر عمران خان بہانہ, پاکستان نشانہ. سو بیسکلی آپ اپنی پراکسیز کی بات کریں, اس وقت تو فیچ کی پراکسیز پہ ساری دنیا بات کری ہے. سو آئی کم ٹو یو منیب فاروق اینڈ آئی آسک یو دی سیم کویسچن. آپ نے یقیناً رپورٹ دیکھی ہوگی, اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ 18 منتھس تک یہ گورنمنٹ رہے گی. کل مفتاح اسماعیل نے بھی ہمارے شو میں کہا کہ نیشنل گورنمنٹ کا وقت آ گیا ہے. سو یہ کہیں بات ہو رہی ہے ایمرجنسی کی یا ٹیکنوکریٹس کے آنے کی؟ دیکھیے جو ایک فیئرلی جو ریسنٹ آپ کو, جب ظاہری بات ہے جب یہ خبر آپ کسی جگہ اپنے سورس سے بات کرتے ہیں یا آپ حیثیت صحافی بہت سی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس خبر آئے, تو یہ تاثر تو اس وقت تک کہیں نہیں ملتا کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں یا یہ حکومت جا رہی ہے. بلکہ اوور آل جو پی ایم ایل این کے حوالے سے موقف ہے, وہ جو مقتدرہ کا موقف ہے, وہ ایز وی اسپیک آج یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف کے ساتھ جھگڑتی ہوئی انہیں نکالا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی مدد سے. اب اس غلطی کی درستی کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے. اب ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں جو گراؤنڈ پر ہو رہی ہوتی ہیں, مہنگائی کا بڑھنا اور بہت سے مسائل, وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن فی الحال تو کم از کم یہ نظر نہیں آتا کہ یہ حکومت جاری ہے. بٹ آپ کیا کل کا کیا کہہ سکتے ہیں, کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو فی الحال تو ایسی کوئی وسپر مجھے کم از کم وہاں تو نظر نہیں آتی کہ جی somebody has shown disappointment یا کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ جی we are done with them اور ان کو گھر چلے جانا چاہیے. they are hopeless lot. اور so ابھی بھی معاملات ٹھیک ہیں. تو کچھ یہ بھی بتا دیں منیب کہ بانی پی ٹی آئی کا بھی جیل سے آنے کا پھر ابھی نہیں لگ رہا دور دور تک, because this is all attached. کم از کم جو اب تک کی خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ بھی فریہ صاحبہ سیٹ ہو رہا ہے کہ کیسز کے بعد کیسز, پہلے کیسز بالکل ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں, کچھ ان میں مٹیریل نہیں. اور فرینکلی ہم آپس میں بھی بیٹھ کے ہی سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے سزا ضرور دیں, سب کچھ کریں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایویڈنس کی بیسس پر سزا ہونی ہے نا. تو وہ ایویڈنس کہاں ہے؟ اگر 9 مئی کے 12 کیسز, 15 کیسز, 30 کیسز ہیں تو ایویڈنس کی بنیاد پر سزا ہونی ہے. تو ایویڈنس کیا میرے پاس ہے یا میں نے دیکھا ہے؟ میں بھی یہی سوال پوچھتا ہوں, آپ بھی یہی سوال پوچھتے ہیں, تو سارے ہم لوگ یہی بات پوچھتے ہیں. لیکن فیصلہ ہاں یہ کیا جا چکا ہے کہ عمران خان ابھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور بہت سے کیسز آ سکتے ہیں ان کے خلاف. اب یہ کتنا تباہ کن فیصلہ ہے اور اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ اور سویلین سپیس پہ کیا ہوں گے, یہ صرف آنے والا وقت بتائے گا. آج تو جو زیر عتاب ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی, لیکن آج جو حکومت میں ہیں شاید وہ اس سچویشن سے امیوز ہو رہے ہوں. لیکن یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ از بینگ سیٹ. کچھ چیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں, اپنی جگہ بنا رہی ہیں ملک کی سیاسی سپیس کے اندر, کہ اگر یہ آج ہو رہا ہے تو یہ آگے چل کے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو شاندار صاحبہ, کسی نے آپ لوگوں کو کہا ہے کسی سطح پر کہ آپ نیشنل گورنمنٹ میں آ جائیں؟ مجھے یاد ہے جی ایز ارلی ایز 2019 میں بھی وہی ڈھونڈ رہی تھی. ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی جنرل باجوہ سے اس ٹائم پہ, 18ویں ترمیم پہ ان کے کچھ ریزرویشنس تھی, بٹ وہ ایک انٹرویو ان کا جرنلسٹ کے ساتھ ہوا تھا تو اس کو ایز پبلش کیا تھا ایز اے اسٹوری. تو دیر از نو وے ٹو ویریفائی کہ کس جرنلسٹ نے کیا کہا. آپ بتائیں کیا اس میں یہ بات ہوئی تھی, نیشنل گورنمنٹ سیمس ٹو بی دا موسٹ اسٹیبل فارم آف گورنمنٹ فار پاکستان, MNAs بلیک میل دا پرائم منسٹر, اینڈ آئی تھاٹ دیٹ ویری آڈ. اچھا یہ دوسری میٹنگ ہے, یہ آپ بات ہیں جو MNAs کے ساتھ ہوئی, 6 MNAs کے ساتھ میٹنگ؟ مجھے نہیں یاد, لیکن مجھے یاد ہے کہ اخبار میں نے پڑھا تھا کہ کیونکہ MNAs
प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर सकते हैं तो सिस्टम को ही ख़त्म कर दें और नेशनल गवर्नमेंट। मुझे बहुत फ़नी लगा कि अगर हम इतने ही सेलेक्टेड थे, हम इतने ही वन पेज पे थे, तो नेशनल गवर्नमेंट की बात कहाँ से आ रही है? नेशनल गवर्नमेंट इज़ ऑब्वियस कि रेसिपी कहाँ से आता है और क्यों आता है और उसका फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को नहीं होगा। This is what I believe. But will PTI be part of a national government? That will all depend on Imran Khan. ये आप लोग बात डिस्कस कर रहे हैं कहीं? न्यूज़ टू मी, ये तो जो मैंने मिफ्ता साहब किसी ने मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं नॉस्टैल्जिया हो गया 2019 में वापस चलेगी कि जनरल बाजवा स्टिल अलाइव एंड टॉकिंग, ये तो एग्जैक्टली उनके वही अल्फाज थे. He is mashallah still alive. We should not say, but you meant politically obviously. Obviously. But जो कल फिच की रिपोर्ट आई उसमें ये भी कहा गया कि 18 months हैं इस गवर्नमेंट के पास. देखिए मुझे जिस बात पे तकलीफ होती है ना, फिच कौन है ये बात कहने के लिए? फिच को किसी ने फीड किया तो वो कह रही है, मुझसे आप लिखा हुआ ले लें, ये मैं कह रही हूँ. बट कोई डिविजन्स क्रिएट कर रही हैं. प्लान है एहतजाज करने का? आई थिंक सवाबी में हमारा एक जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, डीसी का वेट करें, उम्रे के बाद उन्होंने कहा था एनओसी दे देंगे. ठीक है, लेकिन नॉट इन द नियर फ्यूचर. शानदाना गुलजार साहिबा, मुनीफ फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. ये बात ठीक है कि फिच की रिपोर्ट इज़ अनयूजुअल, इसके ऊपर एक बहस भी शुरू हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल कहीं पे भी जहाँ जहाँ से हमने बात की है कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कहीं बात हो रही हो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की या एक नेशनल गवर्नमेंट की. फ़िलहाल ये मफरूज़ा ही लगता है. डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.